आवाज आ गया। आ गया। ये वाले लिंक कुछ इसका कुछ तरीका बहुत बदल है सर। दूसरा मेरे लिंक पास अच्छा है ना, साथी उसमें आ भी जाते हैं। मोबाइल वाले उसको साथी भी नहीं है। हाँ वो नहीं दिया ना आपको, वो जो पठान है हमारा ऑपरेटर, उसने आपको नहीं दिया। लेकिन इसमें और बहुत सारे तस्वीरें हैं। काजिम भाई इनको लिंक दे दे भाई, दूसरा लिंक दे दे, सही हो गया, सही हो गया स्पेशल सर। लिंक से। सही हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। ठीक हो गया। और कैसे खैरियत है? अल्लाह ताला का एहसान है। तरावी पढ़ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे कैसे कहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या साबित उस करना मसले से चाहेंगे आज? निकलना है किसी तरीके से या नहीं? आज मसाइल, ये हमेशा मुसल्ला आते हैं मसाइल के साथ। क्या मसाइल है भाई आज? हुक्म करें। आपका जो ऑपरेटर साहब है वो बहुत जल्दी करते हैं, बार बार लिंक भेजता है, तेरे पास टाइम होता ही नहीं है इन दिनों में। अल्लाह आपको सलामती दे। आपसे मोहब्बत आमीन। करता है ना, वो भी पठान है, वो उर्दू साफ जी बोलता है हज़रत। लेकिन है पठान। आपसे मोहब्बत करता है। हाँ, जी बोले हजरत, क्या बोलना है? आप बताएंगे हजरत, वो मसला अपना पूरा करना है या नहीं, ईमान वाला मसला? वो तो आप सब लोगों ने देख लिया, बस खत्म। आप मान गए ना। जी आप तो मान गए अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो शिया चलो, हो अगर गए मान भाई। रहे तो अल्लाह मुझे का तो शुक्र है, अल्लाह का तकरीबन शुक्र है। यकीन है कि आप शिया हो गए। 90% हम मुझे तो यकीन है। मानते हैं हजरत, हम तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो अल्लाह के किताब मानता है, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले बैत मानते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन सब मानते हैं। आपके तरफ से मसला है कि आप बाज अकाबिर सहाबा किराम पर आप वो कर, और उस पर तकरीबन 8 घंटे मेरा और आपका बात हो चुका है सर। सही है। लेकिन अभी तक उसका कोई हल निकला नहीं। हल निकल गया भाई, सब ने देख लिया कि आप आजिज मान रह गए लिया। हैं, आपके पास जवाब मान नहीं लिया है। हजरत, मुबारक सबने हजरत। देख लिया। अगर मान नहीं कैसे जवाब नहीं है? अल्लाह का शुक्र है, एक एक का जवाब दे। आपके ऊपर मेरे 8 एतराजात है। वो 8 एतराज़ात के बार बार तक जवाब दे चुके हैं, फिर भी आप आ जाते हैं एक कि का जवाब नहीं दिया, हजरत। जवाब नहीं दिया। आप जवाब आप गलत देते हो, कहते हो कि सामीन पर छोड़ दो। सामीन ठीक है, अगर उलमाए किराम कोई सालिस है तो जैसे आप मुनासिब समझते हो वही 8 के 8 घंटों का बयान एक लिंक पे उसको कर लो, एक लाइन में, ठीक है? जितने और लोग कोई सालिस को फैसला करा दीजिए। मैं अच्छी तो ये बात है, हम लगा देंगे अपने चैनल में। आपके जितने आपके साथ जितने मुनाजरे हैं उनका एक प्लेलिस्ट बना दें, ठीक है ना? कर सकते हैं। मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। जब आ रहा है तो हजरत मैं तो ये चाहता हूँ कि आपको चाहिए कि आप खुद फैसला कर ले। आप ही के सालिसी भी मैं मानता हूँ, इंसाफ से वो करो। सालिसी यही है कि आप हमारे सवालों के जवाब नहीं दे सके। आपने तो आपके तो कोई एक सवाल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं छोड़ा है मैंने अभी तक, एक भी हमने नहीं अर्ज छोड़ा किया है। ना, फर्ज करें मैंने ये सवाल किया कि अब अबू बकर साहब ने खिलाफत का ऐलान किया, अल्लाह ने उसको खलीफा नहीं बनाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खलीफा नहीं बनाया, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खलीफा नहीं बनाया, तो वो किस हैसियत से वो खलीफा बन गया? आपने क्यों जवाब नहीं दिया? देखें, जब अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खलीफा नहीं बनाया, और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि सहाबा मेरे बाद, कुछ सहाबा जाके मेरे बाद किसी को खलीफा बनाए, उसकी खिलाफत गैर शरई है, उसने अपने आप को खलीफा कहलाया है, ये बिदअत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने बार बार आपको दिखाया कि सहाबा को जहन्नम लेके लिया जाएगा और आवाज आएगी कि ये मुर्तद हैं। किस लिए मुर्तद है? इसलिए कि इन्होंने दीन में बिदअत दाखिल की है। उसका जवाब तो इसका नतीजा ये हुआ कि बिदअती जो है वो मुर्तद होता है। और आप जब खुद कहते हो कि अबू बकर की खिलाफत मंसूस नहीं है, आप खुद ने खुद बोला, तो उसकी खिलाफत की शरई होने का मुजव्विज क्या है? आप मुसलसल लंबा तकरीर कर लेते हो, फिर जब मैं उसको वो करता हूँ तो आप कहते हो कि आपने पहले क्यों नहीं बना। मेरा और आपका मौजू हजरत वाला खिलाफत का अभी नहीं है, कर लेंगे उस पर भी, वो शौक भी आपका पूरा कर लेंगे। अभी मेरा आपका जो मौजू चल रहा है, आपके सर के ऊपर मेरे 8 एतराजात है, उनका अभी तक आपसे जवाब न हो सके। आप मेरे एतराजात का जवाब दीजिएगा, वही तरह कई दफा जवाब दे चुके, आप सुनते नहीं ना किबला। आप सुन लें, दोबारा कहता हूँ, लेकिन बात हो रही है शेखैन के इस्लाम पर। मैं दोबारा से आपको जवाब दिखाता हूँ। एक मिनट सुन ले, खिलाफत पे बात नहीं हो रही है, शेखैन के इस्लाम पर। देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे बाद कुछ रोज़ क़यामत कुछ सहाबा को जहन्नम लेके जाएंगे। मैं कहूँगा ये तो मेरे सहाबा हैं, आवाज आएगी कि ये तो मुर्तद हो चुके हैं आपके बाद। कैसे मुर्तद हो चुके हैं? इन्होंने दीन में बिदअत दाखिल किया। तो दीन में बिदअत दाखिल करना ये वो सबब इर्तिदाद है। बिदअती जो है मुर्तद होता है और ये जहन्नमी होता है, चाहे सहाबा में से क्यों ना। ये एक तरफ से। दूसरी जानिब से आप खुद कहते हैं
ابو بکر اور عمر صاحب کی خلافت منسوس نہیں ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا، اسی کو تو بدعت کہتے ہیں بھائی. تو پر جب ان کی خلافت بدعت ہے، بدعتی کا جگہ کہاں ہے؟ جہنم. بدعتی کو پیغمبر نے کیا کہا؟ صحابہ میں سے لوگ جہنم جائیں گے اس لیے کہ مرتد ہے. کیوں مرتد ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ بت پرست ہو گئے، کرسچن ہو گئے، یہود ہو گئے، نہیں، اس لیے کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا. تو یہ شیخین کے اسلام پہ بات ہو رہی ہے. آپ کو جواب نہیں ہے. ایک اور بات سنیے، چلے ٹھیک ہے، جواب دے دے اس کا. اس سے پہلے آپ نے جتنے اس بات پر دلائل رکھے تھے ان کو الحمدللہ میں رد کر چکا ہوں. آپ نے تسلیم کر لیا کہ وہ سارے کے سارے دلائل مردود ہیں آپ کے. آپ نے ہمارے ایک اعتراض کا بھی جواب نہیں دیا. آپ ادعا کرتے ہیں کہ آپ نے جواب دیا ہے، لوگوں نے پروگرام دیکھے ہیں، آپ نے ایک اعتراض کا بھی جواب نہیں دیا. کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کا اعتراض سنا کے آپ سے پوچھوں گا کہ حضرت یہ اعتراض، یہ دلیل آپ کا ہے، آپ کہیں گے کہ ہاں میں رد کروں گا. یہ اعتراض جو میں نے خلافت والی کیا، میں نے سب سے پہلے اعتراض یہی کیا تھا، اور میں اپنا اعتراض آپ نے کبھی اس کا جواب نہیں دیا تھا. یہ خلافت والے مسئلے پہ آپ کو میں نے بولا ہے اس وقت تک نہیں آئیں گے جب پہلے والے موضوع پہ جو دلائل رکھے ہیں. میں نے بار بار عرض کیا ہے کہ خلافت موضوع سے مرتبط ہے، ہماری دلیل ہے اس موضوع پر، بات اور اسلام شیخین پر اس سے مرتبط ہے، ہماری پہلی دلیل یہی ہے. آپ نے کبھی اس کا جواب نہیں دیا. میں نے آپ کو 3 آیے کریمہ متفقۃ علیہا جو آپ کے نزدیک اور میرے نزدیک یکساں ہیں، ٹھیک ہے، اس سے جو میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں کا ایمان ثابت کر چکا ہے، اس کا آپ نے کون سا جواب دیا؟ آپ نے ایمان ثابت کیا بھائی؟ آپ نے صرف ان کا صحابیت ثابت کیا. ہم صحابیت کو مانتے ہیں، صحابیت کا معنی ہے معاشرت. ایک میں نظر کے والا، میں نے ان کا ایمان ثابت کیا ہے. آئے غار سے ایمان ثابت کر چکا ہوں، آئے استخلاف سے ایمان ثابت کر چکا ہوں، آئے بیعت رضوان سے ایمان ثابت کر چکا ہوں. ٹھیک ہے حضرت، اور آپ اس کو کیسے، آپ نے ابھی تک اس کا آپ سے اس کا رد نہیں ہو سکا ہے. آپ نے جو کچھ زعم ہے نا، وہ آپ کا زعم ہے بھائی. آپ کہتے ہیں ثابت نہیں ہو چکا، ہم نے جواب نہیں دیا. ہم نے آپ سے سوال کیا تھا آئے غار کے متعلق کہ بھائی نہیں، میرا سوال یہ میں آپ کو جواب دے چکا ہوں اور آپ مان چکے ہو. آپ اپنا پچھلا کلپ سن لیجیے. آپ نے یہ اعتراض کیا 10 منٹ کا لمبی موضوع تقریر وہ کر کے سنا کے آپ نے اشکال بنایا، ادھر ادھر سے لیتے ہوئے بہت مشکل سے جو ابھی بنا رہے ہو، آپ نے اشکال بنا دیا اعتراض. میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ موضوع نہیں ہے، آپ پیچھے ہٹے کہ ٹھیک ہے میں نے غلطی کیا ہے، وہ آپ سے بھول گیا حضرت. ہاں، اور آپ نے یہ بھی ساتھ میں بتایا کہ آپ نے منع کیوں نہیں کیا، بولے ساتھ میں نا. نہیں، وہ مسئلہ یہ تھا، میں نے سوال کیا تھا نا، آپ نے کہا تھا مجھ سے سوال کرو. میں نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سفر میں جاتے تھے نا. آپ اس سوال کا بالکل آسان ہے، کچھ نہیں ہے الحمدللہ، یہ کوئی بھی سوال نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے جو سوالات ہوئے پہلے اس کا حل نکالنا ہے. آپ کے اوپر میرے 8 سوالات تھے، میں نے 3 آیت کریمہ سے استدلال کر کے ایمان ثابت کر چکا ہوں الحمدللہ. آپ نے بیچ بیچ میں باتیں کی، میں نے آپ کے اوپر اعتراضات رکھے ہیں، ابھی تک ایک کا جواب نہ ہو سکا، اس کا جوابات دیجیے گا. ابھی میرا موقف آپ سن لیجئے. دیکھیں یہ جو ہمارا اور آپ کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے وہ سب کے سامنے ہوئی ہے، یہ پوشیدہ نہیں ہے. اس کے سب ریکارڈنگ سب لوگوں کے سامنے ہے، ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہے، لاکھوں بلکہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا. ہاں، تو یہ سب کے سامنے ہے. آپ نے اعتراض کیا ہے، آپ کا موقف یہ ہے کہ میں نے آپ کے اعتراضات کے جواب نہیں دیا. میں نے بار بار آپ کے اعتراضات کا جواب دیا، اور آپ کا موقف یہ ہے کہ آپ نے 2-3 آیت سے ابو بکر اور عمر صاحبان کے آپ نے اسلام اور ایمان ثابت کیا. ہمارا موقف یہ ہے کہ بالکل آپ فیل ہو گئے، آپ نے بالکل ثابت نہیں کیا ہے آئے غار وغیرہ وغیرہ سے. تو اس کا فیصلہ دیکھیں، اس کا فیصلہ لوگ عوام پہ چھوڑتے ہیں. میرا موقف تو یہی ہے کہ آپ نے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا ہے، اور آپ کا موقف ہے کہ میں نے آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دیا. آپ دوسرے کے بات نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، لوگ اس کا فیصلہ کریں گے. لوگوں نے دیکھا بالکل نہیں، عوام پہ آپ نہیں چھوڑیں گے. آپ کسی عالم کو بیچ میں لے آؤ، پہلے وہ سنا دو. عوام بیچارے قرآن کیا جانتے ہیں، قرآن کا ترجمہ کیا جانتے ہیں. نقوی کو لے کے آتے ہیں، وہ ویسے بھی دیوبندی ہے نا. جواد نقوی ویسے بھی دیوبندی ہے، ظاہر میں شیعہ باطن میں دیوبندی. ٹھیک ہے، آپ دیکھو آپ ابھی تک اپنے بات پہ ایسے ہی ضد میں اڑے ہوئے، ضد میں. آپ کو الحمدللہ میں ثابت کر چکا ہوں
آپ کے بے شمار آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ دیکھیں، آپ جو باتیں کہتے ہیں نا، یہ میرے اتنے لوگوں نے آپ کی جو باتیں آپ سے پہلے تفصیل کے ساتھ کا ہر پوائنٹ دوسرے لوگوں نے 100 مرتبہ مجھ سے پوچھے ہیں، میں ان سے گفتگو کر چکا ہوں. یہ میرے لیے کوئی نئی باتیں نہیں آپ کی. گفتگو نہیں، اجازت میرے سے جو 8 گھنٹے گفتگو ہوئی ہے، 8 گھنٹے میرے ساتھ اجازت دے علامہ صاحب کے جو سوالات ہیں یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. میں یہ میرے لیے بچگانہ باتیں ہیں، کیونکہ میں کئی سالوں سے ان باتوں کو ہاں بند کر کے میں جواب دیتا ہوں ان کا. جی تو عرض ہے جی تو یہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ ان پروگراموں کو ایک دفعہ دوبارہ خود دیکھ لیں. آپ نے کیا بولا، میں نے کیا بولا، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اللہ کا شکر ہے، میں نے جو کچھ استدلالات کیے ہیں وہ آپ سن چکے ہیں. اگر آپ دوبارہ کہتے ہیں تو دوبارہ سے ادھر ہی سے سٹارٹ کرتے ہیں. چلے بھائی، یہ میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا تھا نا کہ مثلا سوال ان سے کیا تھا، میں نے طلاق دکھا دیا تھا کہ عمر صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلاق کا حکم چینج کیا. آپ کا کیا جواب تھا؟ آپ نے یہی کہا کہ یہ تو فروعات میں، اس کیا مشکل ہے؟ اور بھائی بدعت اگر فروعات میں داخل ہو تو اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں جی میں نے غلط کہا، آپ کو اصول کافی سے میں نے دکھایا ہے فروعی مسئلے سے کوئی کافر نہیں ہوتا ہے. فروعات کا کوئی نماز کا انکار کرے، کہاں پہ آپ نے دکھا کہ فروعات نہیں کیا ہے نا؟ حدیث میں یہ نہیں ہے، حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اگر فروعات کی وجہ سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا. کیوں نہیں کافر نہیں ہوتا؟ آپ فروعات کو چینج نہیں کر سکتے. کسی بھی دین کے کسی مسئلے میں آپ بدعت داخل کریں وہ کافر بن جاتا ہے. کہتا ہے کہ عمر نے کیا ہوا، عمر نے توحید کو تو چینج نہیں کیا، طلاق کو چینج کیا. ایک اور بات سنو، چلو فروعی مسئلے میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. اختلاف نہیں، فروعی مسئلہ جائز نہیں ہے. نہیں اختلاف جائز نہیں ہو سکتا. نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اختلاف نہیں ہے. ہاں اختلاف ہے، بالکل اختلاف ہے. آپ لوگوں کا اختلاف ہے پیغمبر کے ساتھ، قرآن کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے. پیغمبر کا حکم یہ ہے کہ 3 طلاق ایک مجلس میں جائز نہیں ہے، کہتے ہیں جائز ہے، نافذ ہے. یہ تو پیغمبر کے ساتھ اختلاف ہے، قرآن کے ساتھ اختلاف ہے. آپ مجھے یہ بتا دیجئے، چلو اور تفصیل کو تو پھر آپ دوسرے خامخواہ وہی کر رہے ہیں. آپ مجھے بتا دیجئے، آپ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر نص دکھا سکتے ہو کہ انہوں نے یہ مسئلہ اپنے خلافت میں واپس لا کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی 3 طلاق جو ہے 3 واقع کرنے پر وہ کیا ہو؟ 3 طلاق مذہب تشیع میں بدیہیات میں سے ہے. کہتا ہوں یہ اجتہادی مسئلہ ہے. بالکل دکھا دوں گا، بالکل دکھا دیں گے، بالکل دکھا دیں گے. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ مسائل اجتہادیہ میں سے ہے، لوگوں کے حالات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. صحیح ہے؟ اور ایسے مسائل میں علماء کرام کو اختیار ہوتے ہیں. اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں کسی نے بھی اس یعنی حکم کو واپس تبدیل کر کے 3 کو 3 پر حمل نہیں کیا. آپ دکھا دیجیے، اگر کیا ہو تو دکھائے، نہیں کیا ہو تو پھر تو یہ سب کا اجماعی پر مسئلہ ہے. اس پہ آپ کیسے یہاں تک آپ کہتے ہیں نا کہ بقیہ خلفاء نے نہیں کیا، عمر ابو بکر کے زمانے میں تو 3 طلاق ایک ہی طلاق ہو. عمر نے چینج کیا، عثمان نے اگر اس کی مخالفت نہیں کی اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. امیر المومنین علیہ السلام نے اس حکم کو نہیں مانا. اب سن لیں، میں آپ کو حالات سے تعلق رکھنے والی حکم ہے. اب دیکھو ایک بات سنو، میں دیتا ہوں ایک اور جواب دیتا ہوں، چلو ہو سکتا ہے آپ کے سمجھ میں اس طرح لوگوں کے حالات کے ساتھ تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے حضرت. اور وہ اس طرح دیکھو، پہلے لوگ سچے تھے، 3 طلاق ایک مجلس میں 3 مرتبہ طلاق کہہ کرنا، جھوٹ نہیں بولتے تھے کہ ہمارا ارادہ ایک ہے، سچے تھے. صحیح ہے؟ بعد میں جھوٹ کا احتمال پیدا ہو کہ لوگوں میں زیادہ، پرانے زمانے میں سب سچے تھے، بعد میں لوگ جھوٹے ہیں. بات سنو نا، یہ بات کس نے اختیار دیا ابو عمر کو اللہ کے حکم کو چینج کرے کیونکہ لوگ جھوٹے ہیں؟ یہ اجتہادی مسئلہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو حکم سنایا ہے اسی حکم پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قائم رہے ہیں. ورنہ اگر وہ غلط ہوتا، کفر تو دور کی بات ہے، اگر وہ غلط تک ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھا کر کہہ دیتے کہ یہ غلطی حضرت عمر نے کیا ہے، میں نے اسے واپس لا کر اس طرح کر دیا. سن لو بھائی، یہ کتاب سنن ابی داؤد محمد محی الدین عبد الحمید کی تحقیق کے ساتھ جزء ثانی شاب المکتبۃ العصریہ، اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 260 میں.
یہ کہتے ہیں بھائی ان کی سب باتیں غلط ہیں، کہتے ہیں یہ تو فرعی مسائل ہیں، اس میں اللہ کے ساتھ مخالفت، قرآن کے ساتھ مخالفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تو جائز۔ یہ آپ نے کہاں سے بنا دیا بھائی یہ باتیں؟ یہ کہاں سے تم لے کے آتے ہو یہ باتیں؟ یہ شرم کی بات ہے۔ اللہ نے جو دین نازل کیا ہے، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام الی یوم القیامہ۔ کسی کو حق نہیں اس شریعت کو چینج کرے، جو اللہ کا حکم ہے، طلاق کا طریقہ کار اللہ نے بتا دیا ہے، وہی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کو چینج کرتے ہیں، کہ پیغمبر نے کہا کہ عمر کو حق ہے کس کو چینج کرے؟ ایک منٹ، میں آپ کو عالم سمجھتا تھا، لیکن آج میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ آپ صرف مطالعہ کرنے والے اسکالر ہو، آپ صرف کتابوں میں تھوڑا عربی زبان سیکھ کے کتابیں مطالعہ کرتے رہتے ہو۔ آپ کسی مدرسے میں پڑھو بھائی، ناراض نہیں ہونا۔ آپ مسائل اجتہادیہ اور غیر اجتہادیہ میں فرق نہیں کر سکتے ہو۔ اور بھائی قرآن کے خلاف اجتہاد، آپ نے جتنے بھی مجھے وہ اجتہاد، وہ کیسے اجتہاد ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم پانی نہ ملے تو تیمم کرو، تم اجتہاد کرتے ہو کہ نماز چھوڑ دو؟ آپ نے جتنے مسائل کو بنیاد بنا کر بہت مشکل سے اس کو لے جاتے ہو حضرت علی اس کا مطلب ہے جو چیز چینج کرو، شریعت میں جو چیز مرضی کرو، اس کا نام کا اجتہاد ہے میرا۔ اجتہاد تو پھر یہ صرف عمر ہی مجتہد ہے؟ تو سب لوگ اجتہاد کریں نا، سب کو چینج کرو، نماز بھی بند کرو۔ نماز بھی جو ہے اگر یہ جائز ہے کہ تم اللہ کے حکم کو چینج کرو تو آپ لوگوں کا مسائل حل کرو بھائی۔ نماز پڑھنا بھی دن میں کون 5 مرتبہ نماز پڑھے، اس کو بھی ہٹا دو نا۔ یہ جو آپ اعتراضات کر رہے ہو حضرت، یہ تو عام لوگ اور سیکولر لوگ کرتے ہیں، علماء کا کام نہیں ہے، سیکولر لوگوں کے اعتراضات ہے یہ۔ آپ مجھے کوئی قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے مجھے کوئی اعتراض کر دے، جو میں جواب ابھی تک آپ مانتے ہیں بھائی اس بات کو؟ دیکھ ایک منٹ میں اصل مسئلہ میں روشن کر دوں۔ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں فرمایا کہ ایک مجلس میں 3 دفعہ طلاق دینا ایک ہی طلاق گنتی ہوگی، 3 طلاق گنتی نہیں ہوگی؟ عمر صاحب نے اس کو چینج کیا، اس کو 3 بنا دیا۔ آپ اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ اس کا نام اجتہاد ہے، جو بھی ہے صرف عملی بات ہے حضرت۔ سنو، آپ کو میں نے بولا طلاق ہے عمل میں، طلاق عمل میں ہے نا، عملی بات ہے۔ آپ اس بات کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ آپ کوئی روایت نہیں پیش کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہو کہ اگر کسی نے 3 دیے تب بھی 1 ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اگر میں دکھا دوں تو پھر اعتماد کرتے ہوئے حضرت، لوگوں پر اعتماد کرتے ہوئے، کیونکہ وہ قابل اعتماد لوگ تھے اس وقت کے، اعتماد کرتے ہوئے ان کے اس پر فتویٰ دیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے 3 جو ہے تاکید کے لیے دیا ہے یہ، اور ہمارا مراد ایک واقع کیا ہے۔ بعد میں جھوٹ کا احتمال زیادہ ہوا کیونکہ بہت سارے نئے لوگ دین میں داخل ہو۔ اچھی بات ہے بھائی، سن لو اور ہوئے تھے۔ اوکے بھائی، ایک منٹ، میں آپ مدرسے میں پڑھے ہیں، میں نے صرف کتابیں پڑھی، اب دیکھتے ہیں کون سے ہی کہتا ہے۔ میں ایک منٹ صبر کریں، پیغمبر کا کیا حکم ہے؟ یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، باب الطلاق الثلاث۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں كان الطلاق على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وابی بکر وسنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں اور عمر کے خلافت میں 2 سال تک 3 طلاق ایک ہی طلاق گنتی ہوتی تھی۔ فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه اناہ، لوگوں نے ایک ایسی بات میں جلدی کی ہے جن میں ان کو فرصت اور مہلت ہے۔ یہ لوگ جلدی چاہتے ہیں کہ طلاق بتی حاصل ہو جائے جس میں رجوع کا حق نہیں ہے۔ فلو امضیناہ علیہم فامضاہ علیہم، اگر ہم اس کو بھائی 3 طلاق کو 3 طلاق ہی بنا دیں تو اس نے 3 طلاق ہی بنا دیا، کہ 3 طلاق جو ایک ہوتی تھی اس کو 1 طلاق بنا دیا، 3 طلاق جو ایک ہوتی تھی اس کو 3 بنا دیا۔ صحیح مسلم ترجمے کے ساتھ ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ جلد نمبر کون سا ہے بھائی؟ جلد نمبر 4، ترجمہ وحید الزمان صاحب کا، 3 طلاقوں کا بیان۔ دیکھیں آپ نے مدرسے میں پڑھی، آپ کو فخر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم مدرسے میں پڑھنے کو فخر نہیں سمجھتے، شرم کی بات ہے مدرسے میں پڑھنا، بہرحال آپ اس کو فخر سمجھتے ہیں۔ ہم کیا کہیں، ہمیں مدرسوں کے ماحول سے، علماء سے، ان لوگوں سے ہمیں محبت ہی نہیں ہے، حقیقت بات ہے۔ ہم نے جو علماء کو جتنا دیکھا ہے اتنا ان سے نفرت بڑھ گئی ہے۔ اوکے، بہرحال ابن عباس نے کہا طلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر کے زمانے خلافت میں اور حضرت عمر کے زمانے خلافت میں 2 برس تک ایسا امر تھا کہ جب کوئی ایک بارگی 3 طلاق دیتا تھا تو وہ ایک ہی شمار کی جاتی تھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ لوگوں نے جلدی کرنا شروع کی اس میں جس میں ان کو مہلت ملی تھی، سو ہم اس کو اگر جاری کر دیں تو مناسب ہے۔ پھر انہوں نے جاری کر دیا، یعنی حکم دے دیا کہ جو ایک بارگی 3 طلاق دے
تو تینوں واقع ہوں گی، تو تینوں اس نے حکم دے دیا، ٹھیک ہے نا. پیغمبر کے زمانے میں یہ ہوتا تھا طلاق، اور عمر نے اس کو چینج کیا. یہ آپ کی خدمت میں بہت ساری کتابوں میں موجود ہے. اب میں ایک اور حدیث آپ کو دکھانے لگا ہوں. بہرحال حضرت والا اتنا نہیں بہرحال نہیں، ایک منٹ بھائی صاحب، میں ختم ہوا، الحمدللہ. مجھے حدیث پڑھنے دو. آپ مجھے دوسری کتابوں سے نکالو گے، میں آپ کو 100 کتابوں سے نکال کے دکھا دوں گا. یہ بات پہلے بات بھائی صاحب اجازت دو مجھے حدیث پڑھنے دو. پھر وہی آپ اپنا خواہ آپ ٹائم لگ جایا کر رہے ہیں. نہیں ٹائم نہیں کر رہا، جتنا آپ نکال رہے ہو الحمدللہ اس سے زیادہ معلوم ہے میرے کو. میں اس کا آپ کو بتا رہا ہوں نا. ایک منٹ میں حدیث آپ کو بتاتا ہوں. حدیث رکانہ میں آپ کو دکھاؤں. یہ مسند احمد ابن حنبل ہے، تحقیق شیخ احمد محمد شاکر، جلد نمبر 3 چھاپ دار الحدیث، سنہ 1995 میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 91 میں حدیث نمبر 2387، اسناد صحیح. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں طلق رکانہ ابن عبد یزید اخو بنی مطلب امرأته 3 فی مجلس واحد. رکانہ نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 دفعہ طلاق دے دی. فحزن علیہا حزنا شدیدا، پھر وہ جو ہے بہت غمزدہ ہو گیا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق دے دی، وہ تو میرے لیے حرام ہو گئی، اب حلالہ کی ضرورت ہے. فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فسأله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کیف طلقتها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیسے طلاق دی اپنی بیوی کو. قال طلقتها 3 قال في مجلس واحد، اس نے کہا میں نے 3 دفعہ طلاق دیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ہی مجلس میں؟ قال نعم، اس نے کہا جی ہاں. قال فانما تلك واحدة فارجعها ان شئت، فرمایا کہ وہ ایک ہی ہے، تجھے رجوع کا حق ہے، مرضی ہے تو رجوع کرو. فرجعها، تو وہ شخص رجوع کر گیا. ٹھیک ہے نا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فرمان ہے کہ 3 طلاق ایک مجلس میں ایک ہی ہے، 3 طلاق ایک مجلس میں ایک طلاق ہے، 3 نہیں ہے، اور رجوع کا حق ہے، تو اس کو کیسے وہ یہ شخص اس نے چینج کیا؟ یہ کیسا اجتہاد ہے؟ اور میں قرآن اگر یہی اسی کو قرآن سے بھی ثابت کر لوں، قرآن سے بھی ثابت کر سکتا ہوں. مجھے ٹائم دے دو اور آیات میں نکال لیتا ہوں. میں اس قرآن سے ثابت کرتا ہوں. چلو قرآن کریم کی میں شروع میں آپ کو 2 آیتیں مبارکہ اور بتائے تھے، ادھر دیکھو، لیکن بیچ میں کاٹو نہیں، بیچ میں بات نہیں کاٹو، بیچ میں شروع نہیں کرو. میں خاموش ہو جاؤں پھر آپ شروع کرو، میں زیادہ وقت نہیں دوں گا. ٹھیک ہے. دیکھو آمینو کما آمن الناس، اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اہل بیت مراد، ایک منٹ، اہل بیت مراد ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، آپ اور کہیں نہیں لے جاؤ. صحابہ مراد نہیں، اہل بیت مراد ہے، کیونکہ مومن صرف اہل بیت نہیں تھے. آپ کے نزدیک اہل بیت کے علاوہ سارے صحابہ کافر ہیں. نہیں، وہ حجت نہیں ہے، ان کی اتباع نہیں ہے، اتباع صرف اہل بیت علیہ السلام. آمنو کما آمن اہل البیت علیہ السلام. کہاں سے ثابت کر رہے ہو آپ؟ نص ہے ہمارے پاس، احادیث ہے، احادیث ہے. میں دکھا دوں. ایک منٹ حدیث ابھی نہیں نکالو، میرا بات سنو. آپ کو میں نے ابھی تک جتنا میرے 8 گھنٹے ہو گئے، آپ کو میں نے ایک مرتبہ بخاری نہیں نکال کے دکھایا، آپ کو ایک مرتبہ میں نے مسلم نہیں نکال کے دکھایا، کیونکہ مجھے پتہ تو شروع سے جو آپ واحد اللہ وحدان صاحب کو آپ نے بولا کہ سب جھوٹ ہے، ہمارے خلاف حجت نہیں ہے، یاد ہے آپ کو؟ مجھے پتہ تھا یہ مناظرے کے اصول ہے. میں نے آپ کو ابھی تک یا متفق علیہ دلیل پیش کیا ہے یا صرف آپ کے کتاب سے آپ کو دلیل پیش کیا ہے. آپ مجھے جب اس آیت کا ترجمہ اہل بیت مراد لیتے ہوئے بتاؤ کہ میرے دلیل یا متفق علیہ سے دکھا دی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھیں جب بھی اللہ تعالیٰ سے مراد ہے آمنو کما آمن الناس، اور بات نہیں حضرت، آپ میرے کتب سے یا متفق علیہ کتب سے سمجھ گیا، اس طرح ایمان لاؤ جیسے انہوں نے، ان لوگوں نے ایمان لایا ہے. ٹھیک ہے نا. ان لوگوں سے کیا مراد ہے؟ اجازت دے مجھے بات کرنے. اس سے مراد کون ہے؟ ان لوگوں سے. یہ کہتے ہیں صحابہ کرام مراد ہے. ہمیں بخوبی پتہ ہے صحابہ کرام میں ایسے لوگ ہیں جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرتد ہو جائے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. قالوا اليهود والنصارى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال فمن. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ہی سے کہا کہ تم اتباع کرو گے یہود و نصارہ کے نقش قدم کو، منہ بمنہ قدم بقدم، بالش ببالش. صحابہ نے پوچھا یہود و نصارہ کی ہم اتباع کریں گے، ان کے سنن پہ جائیں گے، ان کے طریقے پہ چلیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں. یہ احادیث سب بخاری مسلم میں تواتر کے ساتھ موجود ہیں. تو اس لیے صحابہ سے، صحابہ کون ہیں؟ صحابہ وہی لوگ ہیں
کہ ان میں سے کچھ لوگ مرتد، ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلیں گے، ان میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنگوں میں بھاگے ہیں، ان صحابہ کے یہ کرتوت ہیں۔ کیا قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم سے اجازت دیں کہ ہم ایمان لائیں ان لوگوں کی طرح جن میں سے کچھ یہود و نصارہ کی اتباع کریں گے، کچھ دین ہی سے مرتد ہو جائیں گے، یا قرآن کہہ رہے ہیں ان لوگوں کی طرح جو شیعہ حدیث میں کیسے ان لوگوں سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہے، جو یطہرکم تطہیرا، جو مطہر ہیں، وہی عصمت جو پیغمبر کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی عصمت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے، وہی عصمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت اسی پیغمبر کی ہے، وہی عصمت اور طہارت امام حسن امام حسین علیہ السلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ آیت تطہیر، انما آیت تطہیر تو متفقن علیہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بلا شک بلا ریب یہ آیت تطہیر متواتر احادیث میں پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی۔ تو اب دیکھیں آمنو کما آمن الناس، یہ طلاق کا جواب تو نہیں دے سکے نا، یہ کہہ رہے تھے طلاق کا جواب دوں گا، طلاق کا جواب انہوں نے نہیں دیا کیونکہ طلاق کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ سن لیں بات کرنا طلاق کا جواب نہیں دیا، یہ کہتے ہیں آمنو کما آمن الناس، اللہ نے کہا صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، اور بھائی یہ نہیں ہو سکتا، صحابہ سے مراد نہیں ہو سکتے، تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ صحابہ تو وہ ہے کہ بعض میں ان میں سے مرتد ہو گئے، صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے جنگوں میں غداری کیے بھاگ گئے ہیں، صحابہ تو وہ ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلیں گے، صحابہ تو وہ ہے، میں آپ کو صحیح حدیث دکھاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے بعد صحابہ نے کیا کہا؟ ایک منٹ ذات انوات درخت کے پاس پہنچے تو کہا کہ ہمارے یا رسول اللہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، یا رسول اللہ ہمارے لیے بت بنا دیجئے، ہمارے پاس تو بت نہیں ہے، مشرکین کے پاس بتیں ہیں، ہمارے پاس بت نہیں، یہ ان کی طرح ایمان لائے۔ صحابہ تو یہ ہے، انسان اگر اتباع کرتا ہے تو معصوم کی، قرآن اگر حکم دینا اتباع کرو، معصوم کی حکم دیتا ہے، غیر معصوم کا اتباع کرنا یعنی جہنم جانا۔ بولا تین باتیں سنو، تین جوابات سنو اللہ کے فضل سے۔ پہلا جواب سنو حضرت، آپ کے جو روایات ہے جن سے آپ بعض صحابہ کرام یعنی اہل بیت کے عصمت ثابت کر رہے وہ ہمارے خلاف حجت نہیں، آیت تطہیر حجت نہیں اس کے پاس، سبحان اللہ، یہ الگ مسئلہ ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، یہاں نہیں لگتا آیت تطہیر حجت نہیں، یہ مسئلہ دیکھو آپ بار بار موضوع سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو، آیت تطہیر حجت نہیں ہے، میں آپ کا ہی بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی اہل تشریح کی روایت میرے خلاف حجت نہیں ہے، وہ تو میں نے کیا شیطہ حدیث لے کے آیا ہوں۔ ایک منٹ، اب آپ نے دوسرا مجھے بخاری مسلم کے وہ روایت لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، یہ جو روایت آپ بیان کر رہے ہیں یہ کتاب تمام صحابہ کرام کے نام بنام فضائل اور مناقب موجود ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان روایات سے صحابہ کرام مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی ضروری ہے کہ اس سے مخاطب کے صیغے سے مخاطب صحابی مراد کو پتہ ہے کہ ان میں صحابہ بظاہر صحابہ ظاہری ایمان کی وجہ سے بہت اور منافق بھی تھے جو ان میں شمار ہوتے تھے، وہی مراد تھے، اور بعد میں آنے والے لوگ مراد ہے اس سے۔ الحمدللہ جس کتاب سے آپ یہ روایت پیش کرتے ہو اسی کتاب کے اندر ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین اور تمام کے تمام صحابہ کرام کے الگ الگ فضائل موجود ہیں، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے وہ مراد نہیں ہے، آپ کے استدلال لحاظ سے باطل ہے۔ دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ صحابہ مراد نہیں ہے، اجازت دے میں ثابت کروں صحابہ مراد ہے، اجازت مجھے ایک منٹ دے دو، میں حدیث دکھا دیتا ہوں کہ صحابہ مراد ہے، مجھے اجازت دو۔ صبر کرے، آپ نے تو 10 منٹ لیا، 10 منٹ میں آپ نے پورا تقریر کر لیا، 2 لفظوں میں اڑا دیا الحمدللہ، 2 جملوں میں۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب اور موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب، یہ مشرک نہیں ہوئے، دین سے خارج نہیں ہوئے؟ استدلال نہیں کر سکتے ہو، یہ استدلال کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ آپ کا باطل ہے، کیونکہ اس سے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام مستثنا ہیں۔ صحابہ کیسے مستثنا ہے؟ مجھے حدیث دکھانے دو نا، جن جن کا نام آ گیا۔ ایک منٹ، میں آپ کو اپنے کتابوں سے حوالے نہیں دیتا ہوں، دے رہا ہوں ابھی دے رہا ہوں، کہتا ہوں بخاری میں ان کی تعریف موجود ہے۔ ہمارے خلاف حجت دینا باطل ہے حضرت، باطل ہے آپ کا استدلال، لہذا آیت کریمہ اس بات پر واضح ہو گئی
کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین معیار حق ہے. معیار حق ہے. ایک بات. اچھا ایک منٹ, معیار حق ہے. حدیث دیکھو, یہ حدیث دیکھو, یہ کتاب ہے سنن ترمذی معیار حق, چاپ دار الفکر, سنہ 2005 میں چھپی, ملاحظہ فرمائیے. یہ حدیث خود ترمذی صاحب کہتے ہیں حسن صحیح, یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے. ابو واقد لیسی فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لما خرج الى حنین مر بشجرة للمشرکین یقال لها ذات انواط. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کے لیے جا رہے تھے, ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کا نام تھا ذات انواط, یعلقون علیہا اسلحتہم, وہ اس پہ اپنے اسلحے ڈالتے تھے اور اس درخت کی پوجا کرتے تھے. اب میں دکھاؤں گا, اس درخت کی پرستش کرتے تھے مشرکین. قالوا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ذات انواط بنا دے جیسے مشرکین کے لیے ذات انواط ہے, جیسے ان کے بت ہے ہمارے لیے بھی بنا دو. قال سبحان اللہ, سبحان اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ منزہ پاک ہے. ھذا کما قال قوم موسیٰ, یہ وہی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے کہا تھا ان سے, اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ, ہمارے لیے خدا بنا دے, بت بنا دے جیسے مشرکین کے پاس بت ہے. اور یہ صحابت ہے یا کوئی اور تھے یہ قوم. والذی نفسی بیدہ لترکبن سنت من کان قبلکم, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے. اب یہ کہتے ہیں صحابہ مراد نہیں ہے, یہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت غلط پڑھی ہے کہ یہ وہی بات ہے جو قوم موسیٰ کی بات ہے, کہ قوم موسیٰ نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ, ہمارے لیے بت بنا دیجئے. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ یہ شخص کہتا ہے اس سے صحابہ مراد نہیں ہے. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا, جیسے یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے بت بنا دیجئے, انہوں نے کہا تھا ہمارے لیے بت بناؤ, اور یہ کہتے ہیں, اور پیغمبر نے خود صحابہ سے کہا تھا کہ تم یہود کے نقش قدم پہ چلو, یہ کہتے ہیں صحابہ نہیں. تو اب آتے ہیں واپس اسی بات پر, آمنوا کما آمن الناس, اس طرح ایمان لاؤ جیسے انہوں نے ایمان لایا ہے. انہوں نے سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے سے اگر مراد ہے اب صحابہ تو سبحان اللہ, ایسے لوگوں کے اتباع اللہ حکم دے سکتا ہے؟ یعنی ہمیں کہہ دے کہ تم جہنم چلے جاؤ, یا کہہ دے کہ تم ان لوگوں کی اتباع کرو جو معصوم ہیں. بالکل غیر معصوم کے اتباع کا حکم یہ غلط ہے. یہ ختم بات, بسم اللہ بولیں. ہو گیا بات, ہو گیا بات ختم. جی باتوں کا جواب دے دینا. ہاں طلاق کے متعلق یہ بات نہیں کرنا چاہتے نا, طلاق عمر نے طلاق چینج کیا, موضوع انہوں نے چینج کر دیا. بیچ میں مت بولو, بیچ میں مت بولو. ایک بات تو یہ ہے کہ جب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو مخاطب تھے انہوں نے سنا تو انہوں نے کیا کر دیا, رد کر دیا اس کو. بھائی پیغمبر نے کہا کہ تم چلو گے یہود کے نقش قدم پر, یہ یہودیوں سے فرمایا, یہ صحابہ سے فرمایا کہ یہود کے نقش قدم پہ چلیں گے. جب پیغمبر علیہ الصلوۃ, اب دیکھو عقل بھی تھوڑا سا ہونا چاہیے حضرت, آپ ناراض نہ ہو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی بات بیان فرمایا, اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم اس طرح کرو گے. کر لیا انہوں نے, ہمارے بت بنا دو. ایک منٹ, اگر اس طرح ہو تو یہ ممکن ہے کہ اس طرح ہو جائے, یہ مطلب ہے میرا بات مطلب یہ نہیں ہے اس طرح ہو جائے گا. نفسی بھی اللہ کی قسم کہ تم لترکبن, کہ تم اتباع کرو گے سنن من کان قبلکم, تم اتباع کرو گے یہود کی. یا اللہ قسم کا کہ پیغمبر کہتا ہے کہ تم یہود کی اتباع کرو گے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح, اگر اس طرح ہو تو اس طرح ہوگا. جملہ شرطیہ نہیں ہے. یہ تو 9 مسلم لوگوں کا سوال تھا, 9 مسلم صحابہ کرام کا تھا. نہیں غلط ہے, آپ کا جملہ غلط ہے. یہ 9 مسلم لوگ تھے. جواب سن لو, جن اصحاب موسیٰ نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ, وہ 9 مسلمان لوگ تھے نہیں, وہ پرانے صحابی تھے موسیٰ علیہ السلام کے. میرا اور آپ کا بات کس پہ چل رہا ہے؟ ابو بکر و عمر پر چل رہا ہے رضی اللہ عنہما. ابھی میرا اور آپ کا بات نہیں, ہمارا اور بات آپ کا چل رہا تھا آمنوا کما آمن الناس پر. آپ نے کہا اس سے مراد صحابہ ہے, میں نے کہا اس سے مراد صحابہ نہیں ہو سکتے, کیونکہ صحابہ تو یہود کے نقش قدم پہ چلیں گے, ان کا اتباع کیسے جائز ہے؟ بات کو تسلیم کرنا, سنو, بات کو تسلیم کرنے سے وہ اپنے عدل پر قائم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عدل کو رد نہیں کیا, بلکہ یہ کہا یہ وہی صحابہ, کون صحابہ تھے یہ لوگ, ان کا نام ہے وہاں پر کہ ابو بکر اور عمر تھا رضی اللہ عنہما. ابو بکر عمر کی بات نہیں ہو رہی ہے, صحابہ کی بات. آپ نے کہا آمنوا کما آمن الناس, یہ صحابہ مراد ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دے کہ یہود کے نقش قدم پہ چلیں گے,
وہ کیسے ہاں۔ قرآن حکم دے سکتا ہے کہ ان کی اتباع کرو؟ کیسے حکم آپ وسلم کسی کو نشانہ نہیں بناتے، عام فرماتے، لوگ سب مراد نہیں ہوتے تھے. آپ دیکھیں یہ یہود کے نقش قدم، یہودیوں کی اکثریت، اصحاب موسیٰ علیہ السلام کی اکثریت نے دین میں بدعت داخل کیا سوائے قلیل کے. آپ جو حضرت ہارون علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب یا رب لا املک الا نفسی واخی، صرف میرے بھائی میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہے، باقی سب صحابہ میرے خلاف ہیں. اچھا ایک عرض سنیں میری، کل کیا کر رہے ہیں آپ؟ کل کیا کر رہے ہیں علامہ صاحب؟ میں تو روزے کی حالت میں ہوں ابھی، میرا مائک بھی صحیح کام نہیں کر رہا، میں آپ کی آواز صحیح نہیں سن رہا. آپ کل کیا کر رہے ہیں؟ کل رات میں تو آپ بول، آپ حکم دیجئے، میں انتہائی کتنے بجے آپ تراویح سے واپس آئیں گے؟ پورا کریں گے. کتنے بجے آپ تراویح سے واپس آئیں گے؟ کل رات میں آپ کی خدمت میں حاضر. ابھی دیکھو میرا جو ہیڈ فون ہے صحیح کام نہیں کر رہا، میں آپ کو صحیح طرح سے نہیں سن رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا مشکل نہیں ہے، میری طرف سے مشکل ہے. میرا جو ہیڈ فون ہے نا وہ صحیح کام نہیں کر رہا. یہ کل رات کو ہم انشاءاللہ بیٹھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. ابھی آپ بات کریں کیونکہ میں نے بات کی ہے، آپ مہمان ہیں، آپ جتنا مرضی بات کرنا ہے بات کر لو، اس کے بعد میں دعا کروں گا، ختم کروں گا مجلس کو. کس ٹائم کل بیٹھیں گے بس اتنا بتا دیجیے. جب آپ آ جائیں نا وہ تراویح وغیرہ سے تو میں ادھر ہوں گا، میں آپ کو لے لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ فریز ہو گئے. میں اسی ٹائم کل آؤں گا، پھر اسی ٹائم سے آیا ہوں 12 بجے، اسی ٹائم، ٹھیک ہے؟ 11-12 بجے آپ آ جائیں نا، 12 بجے. اوکے جناب، ٹھیک ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر. عباد الرحمان صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر، عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے. میں سب مشاہدین کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج میں بہت تکلیف میں تھا اس ہیڈ فون کی وجہ سے، صحیح کام نہیں کر رہا تھا. اوکے، تو کل میں نے اس کو ٹھیک کیا تھا، آج پھر خراب ہو گئی. میں اپنی آواز جو بہت زور سے مجھے واپس آ رہی تھی پورے پروگرام کے دوران، اس لیے شاید آپ لوگوں کو لگا ہو کہ میں صحیح طرح سے بات نہیں کر سکتا، وہ اس کی وجہ یہ ہے. بہرحال آپ سب کا بڑا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. اب جو ہے 3 گھنٹے کا پروگرام ہو گیا، کل پھر پروگرام کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. جو لوگ منتظر رہے ان کا میں بڑا میری معذرت قبول کر لیں. کل انشاءاللہ آپ لوگوں سے بات ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل علی محمد. آپ سب کا بڑا شکریہ، تھینک یو سر. خدا حافظ. دین حق شد کامل ز بلا آیا